अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। आज की पहली खौफनाक कहानी प्रकाश ने शेयर किया है लिसनर्स। प्रकाश कहते हैं कि मैं एक बहुत खौफनाक वाक़या अपने खालाजाद कज़न की ज़िंदगी का, भाई है वो मेरा जिसका वाक़या शेयर कर रहा हूँ। मेरे जो वो कज़न हैं वो मुझसे एज में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मैं इनको भाई करके बुलाता हूँ। वो अक्सर हफ्ते में एक दफ़ा शहर जाया करते थे और उनको वापस आने में इतनी देर हो जाती थी कि वो वापस ज़रूर घर आते थे, उधर शहर में रात नहीं रुकते थे। उनको अक्सर लोग मना करते थे कि जंगल का जो रास्ता है गांव की तरफ जाने का, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, उधर से मत गुजरा करो। और इस बात को आज से 10 साल गुजर चुके हैं। 10 साल पहले मेरे कज़न उसी रास्ते से, गांव के सुनसान जंगल इसलिए उसको कहा जाता है कि उधर इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, तो मेरे कज़न वापस आ रहे थे। अब वो कहते हैं कि मैं उधर से गुज़रा, मुझे अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। उस सुनसान रास्ते पे बिल्कुल अंधेरे में मेरे हाथ में सिर्फ़ एक टॉर्च होती थी जिसको लेकर मैं चलता था। तो अक्सर साइकिल पर भी जाते थे, अपने अब्बू की साइकिल पे। अब उस सुनसान रास्ते पे जब मुझे एकदम से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई तो मैं चौंक गया और डर गया, क्योंकि बिल्ली की जो रोने की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा बच्चों से, इंसान के बच्चे से और औरत के बोलने से मुशाबा रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कज़न ने बताया, मैं अचानक से चौंक गया। खैर मैं अपने घर तक पहुंच गया। मैंने इस चीज़ को इतना मतलब समझा ही नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे साथ अब दूसरी दफ़ा मैं वापस आया तो कोई वाक़या पेश नहीं आया, तब भी मुझे काफ़ी राहत हो गई। जब मुझे तीसरी दफ़ा गांव से वापस आ रहा था, जिस काम के सिलसिले में मैं गया था, तो मैं क्या देखता हूँ कि उधर अचानक से दोबारा से एक मखसूस जगह है जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। बिल्ली के दोबारा रोने की आवाज़ आई और इस दफ़ा आवाज़ में एक अजीब सी बात थी। मुझे वाज़ह ये महसूस हुआ है तो ये कोई बिल्ली, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा औरत जैसी है। मैंने इधर उधर से टॉर्च मारी, देखा, चेक किया, कुछ भी नहीं था। अचानक से जब मेरा मुंह पीछे की तरफ था टॉर्च लेकर, तो मेरे बिल्कुल पैरों के अंदर एक चीज़ नीचे गिरी, जिसको मैंने पलट कर देखा तो वे काले रंग की बिल्ली थी, स्याह बिल्ली। उस अंधेरी रात में उसकी आंखें पीली जरद थीं, किसी पीले रंग के नगीने की तरह चमक रही थीं। प्रकाश कहते हैं कि मेरे कज़न बहुत डरे और जल्दी से बुखलाते हुए वहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा कि दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ है मेरे साथ, ये कोई नॉर्मल बात, तीसरी दफ़ा ऐसे हुआ है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे अपना जल्दी वहाँ से निकलना चाहिए अपना काम करके। कहते हैं कि मैंने अब अगली दफ़ा जब जाना था, जो मेरा काम का सिलसिला है वो अक्सर मुझे राहत हो जाती है, तो मैंने उनसे कहा कि यार रास्ता बहुत ज़्यादा अकेला है। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ एक दो दफ़ा वाक़या पेश आया। एक मखसूस जगह से जब मैं गुज़रता हूँ वहाँ से एक बिल्ली के बोलने की आवाज़ आती है, तो मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, इसलिए कि रात के टाइम ऐसी खौफनाक चीज़ें होती हैं। मैंने जल्दी जाना है। खैर मैंने जितनी भी जल्दी उन्होंने की, उनको जल्दी करते करते भी रात के 8 बज गए। खौफनाक रास्ता था, गांव का सुनसान। प्रकाश कहते हैं गांव में पहले ही बहुत ज़्यादा जिन्नात है। अब मेरे कज़न कहते हैं कि जैसे ही मैं बिल्कुल उस जगह के पास से गुज़रा तो मुझे एक औरत बैठी हुई एक दरख्त के नीचे नज़र आई और मुसलसल रोई जा रही थी। मैं अच्छी तरह ये याद कर सकता हूँ कि ये वही दरख्त था जिस दरख्त से बिल्ली रोई थी, सॉरी बिल्ली मेरे ऊपर गिरी थी आकर। उधर एक औरत को बैठे देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ।
اس عورت کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جوان عورت ہے. اس کا قد بت، اس کا جو جسم کو میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ ایک جوان عورت ہے، وہ ایک بوڑھی عورت نہیں ہے. میں کافی حیران ہوں، اور حیران اس سینس میں ہوا اتنی رات کو اکیلے جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی ہے. میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے عورت، تو کون ہے اور مجھے بتا تو ادھر کیا کر رہی ہے. وہ ایک جوان کنیا تھی. وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، میری طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی. پرکاش کہتے ہیں میرے کزن اس جوان کنیا کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور وہاں سے جیسے بھاگنے لگے اس عورت نے میرے کزن کی ٹانگ پکڑ لی. میرے کزن ٹانگ چھڑوانے جیسے ہی لگا تو وہ منہ کے بل نیچے گرا. اسے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو نہایت خوفناک چہرے کی ایک عورت جو کہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اب مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی. 3 دفعہ میں نے تمہارا راستہ روکا، تمہیں یہ احساس دلایا کہ اس راستے سے مت گزرو، یہ ہمارا یہاں پر رہنا ہے اور تم آدھی رات کو ادھر سے تم ہی گزرتے ہو. کوئی بھی اس جنگل کے راستے سے آدھی رات کو نہیں گزرتا. اب اس کی تمہیں باقاعدہ سزا ملے گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی. من ہی من میں میرے کزن نے جو جاپ کرنا تھا وہ کرنا شروع کر دیا، بھگوان کا نام لینا شروع کر دیا. وہ عورت نما مخلوق چڑیل مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. بالآخر میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پہ وہ پاؤں مارا اور اٹھ کر بھاگ گیا میرا کزن. اب وہ عورت ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی. بھاگتے بھاگتے وہ عورت ایک بندر کے روپ میں آ گئی اور اس بندر کے روپ میں آتے تھے وہ تیز تیز جمپ لے کر میرے تک پہنچ رہی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے جاپ شروع کیا، بھگوان کو اس نے یاد کیا تو وہ اس راستے سے بچ نکلا اور بڑی جلدی اپنے گھر پہنچ گیا. اس کے بعد میرے کزن نے توبہ کر لی. اس نے کہا کہ میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں جاؤں گا، میں آدھی رات کے ٹائم کا یہ کام ہی چھوڑ دوں. پرکاش کہتے ہیں کہ پھر میرا کزن اس راستے سے تو کیا اس کام کو ہی چھوڑ گیا. وہ دن میں ہی اپنا کام کرتا تھا اور گاؤں میں ہی کرتا تھا. ہمارے گاؤں کے راستے میں وہ جو درخت ہے ادھر ایک آفت چڑیل کا بسیرا ہے، یہ سب جانتے ہیں، تبھی اس طرف کوئی نہیں جاتا. لیکن میرے کزن اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیا، وہ رات وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. وہ ایک نہایت خوفناک رات تھی. میں اس رات کو ساری زندگی یاد رکھوں گا. بہت شکریہ پرکاش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری خرم نے شیئر کی ہے لاہور سے. خرم کہتے ہیں کہ خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. واقعہ اس طرح کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے گھر میں ایک برقع پوش عورت نظر آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ڈول پکڑی ہوئی ہوتی ہے اس نے. اور وہ عورت ہمارے ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک خالی روم ہے جس میں ہم لوگ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گرمیوں میں. اے سی وغیرہ ادھر ہی لگایا ہوتا ہے ہم لوگوں نے، اور ادھر ہم لوگوں نے کولر بھی لگایا ہوتا ہے. گرمیوں کے موسم میں ہم سارے دوست ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس روم میں نے اس عورت کو، ایک برقع پوش عورت کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا. خرم کہتے ہیں میرے دوست نے کہا کہ میں نے جب اس عورت کو، ایک عورت جو کہ بالکل میرے گھر میں نہیں رہتی، وہ عورت کہاں سے آئی ہے اور کیسے میرے گھر کے اندر جا رہی ہے. میں بڑا پریشان ہوا اور بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے گیا. جیسے میں گیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورت جس دیوار کے ساتھ کولر لگا ہوا تھا اس دیوار کے اندر جا کر پیچھے سے پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا اور وہ غائب ہو گئی. اس ٹائم میرے فرینڈ نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ دل ایک دم رک چکا ہے، دل بند ہو چکا ہے. کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا. ہم لوگ تو ادھر کھیلتے تھے بیٹھ کر، لیکن آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. آج تک ڈر نہیں لگا یہ عورت کہاں سے آئی ہے. اسی رات میں سو گیا. میں سویا، میں کیا دیکھتا ہوں، وہ عورت میرے خواب میں آئی ہے اور مجھے کہنے لگی ہے کہ اس جگہ پر ہم لوگوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، گھر کے اس کمرے کو خالی کر دو، اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے. خیر میں نے یہ بات کسی سے بھی ڈسکس نہیں کی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ مسلسل اسی روم میں اٹھتا بیٹھتا تھا. ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا. آپ یقین نہیں کریں گے، خرم نے بتایا میرے فرینڈ کے گھر میں کاکروچز کا سیلاب آ گیا. اتنے کاکروچ. کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ہم سب لوگ سوئے ہوئے تھے گھر میں.
تو اچانک سے میری آنکھ کھلی. ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ تھوڑے پرانے اسٹائل کا ہے, واش روم اٹیچ نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا جو واش روم ہے بیک سائڈ کا جو صحن ہے اس میں واش روم بنا ہوا ہے, جس کے ساتھ ایک بالکل پرانی ایک گلی جاتی ہے ہمارے گھر کے اندر. وہ گلی کا راستہ بیک سائڈ پر اندر کی طرف تہ خانے کی سیڑھیاں ہیں جدھر جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر ابھی روم سے باہر نکلا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو صحن ہے آگے والا جہاں پر واش روم ہے, ادھر اس قدر کاکروچ ہیں کہ ان کو دیکھ کر میری چیخ نکلی اور میرے امی میرے بھائی باہر نکل آئے. میرے فرینڈ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اس منظر کو دیکھ کے ڈر چکے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کریں گے. ہم دونوں بھائی باہر بھاگے. باہر سے ہم لوگ کچھ کاکروچز مارنے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ سپرے لے کر آئے. وہ کیے, کوئی ہزاروں کی تعداد میں کاکروچ تھے جن کو ہم مار مار کے تنگ آ گئے. شام ہو گئی, ان کو ہم نے اتنا مار مار کر باہر پھینکا, محلے والے حیران ہو گئے. میں نے پھر اپنی امی کو بتایا, یعنی خرم کے فرینڈ نے, انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی. جس پہ میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ اسی طرح کی ایک برقع پوش عورت کو میں ڈرائنگ روم کے صوفوں کی بیک سائڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں, میں اس کو اپنا وہم سمجھتا ہوں, لیکن تم نے جو بات کی ہے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے. تو انہوں نے پھر اس گھر کو فی الفور خالی کیا, سامان ادھر ہی چھوڑ دیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی, انہی دنوں میں خرم کے جو فرینڈ کے چھوٹے بھائی تھے ان کو واشنگ مشین سے بہت سخت کرنٹ پڑی, اور جیسے ہی ان کو کرنٹ لگی اسی ٹائم وہی برقع پوش عورت ان کی بیک سائڈ کے صحن میں جہاں سے سٹیئرز اوپر کی طرف جاتی ہیں چھت کی طرف, اس عورت کو چھت پر بھاگتے ہوئے دیکھا. اور وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اس گھر کو نہیں چھوڑا, تم نے اس کمرے کو نہیں چھوڑا, یہی سزا ہے تم لوگوں کی. اور اس کے بعد وہ اوپر کی طرف جب گئی تو ہم لوگ ڈر گئے. بھائی کو کرنٹ لگنے کے بعد ہم لوگوں نے بالکل اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو خرم کہتے ہیں میرے فرینڈ نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا. وہاں پر ایک برقع پوش عورت کو دکھا جاتا تھا. وہ ایک چڑیل تھی, بدرو تھی, ڈائن تھی, جنی تھی, جو بھی تھی بہت خوفناک تھی. تو یہ سٹوری تھی خرم کی جو لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ خرم. تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر, اور کومنٹ باکس میں بھی. اور میری طرف سے سب کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو, اور ایسے کئی رمضان شریف خوشیوں کے ہماری زندگی میں آئے. ہمارے والدین کی لمبی زندگی ہو, ہمارے بہن بھائیوں کی, اور ہم سب کی آمین. اور آئی ہوپ آپ سب لوگ روزے ضرور رکھتے ہوں گے. تھوڑا سا روزوں میں شیڈیول چینج ہوگا اسٹوری تھوڑی لیٹ نائٹ میں کروں گی اپلوڈ, یعنی 10 بجے میں پاکستانی ٹائم پر اسٹوری اپلوڈ کیا کروں گی. تو آپ لوگ میرے چینل کو جس طرح سبسکرائب کر رہے ہیں, لائک کریں اور شیئر کریں, اسی طرح کرتے رہیں. آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور اسے اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.